अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। ये प्रोग्राम आप बराह रास्त सैटेलाइट एशिया सेट 3 और हमारी वेबसाइट उर्दू VOA पर लाइव देख रहे हैं और रेडियो मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पर लाइव सुन रहे हैं। सुनने वालों के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-777-89। और सामीन, आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में उसामा बिन लादेन की हलाकत के 5 बरस बाद अलकायदा का जो स्टेटस है आज उसका हम जायज़ा लेंगे। आपको याद होगा कि आज के दिन यानी 2 मई को पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में अमरीकी स्पेशल फोर्सेस की एक कार्रवाई में उसामा बिन लादेन को हलाक किया गया था। साथ ही यहाँ अमेरिका में गर्दिश करने वाली उन ख़बरों का भी तज्ज़िया करेंगे जिसके मुताबिक पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारों की ख़रीदारी के लिए दी जाने वाली इमदाद को रोकने की ख़बर के बाद अब डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई के लिए अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान की इमदाद में कटौती पर गौर कर रहा है। आगे चलकर पनामा लीक्स के तनाजुर में पाकिस्तान में सियासी मंजरनामे का तज्ज़िया करेंगे और प्रोग्राम में के आखिर में शाम के बहरान, इराक़ की मौजूदा सूरत हाल और शुमाली कोरिया में 35 बरस बाद कांग्रेस का जो इजलास हो रहा है उसकी अहमियत पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ जमाल साहब, कॉल फॉर ट्रांसनेशनल जिहाद और कई जिहाद से मुतल्लिक़ कई दूसरी किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं, न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारा साथ देंगे मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक़ सरबराह पाकिस्तान से मारूफ तज्ज़िया निगार ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब और यहाँ वाशिंगटन ही से वेल नोन तज्ज़िया निगार डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। और इस वक्त हम जानना चाहेंगे जी डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। खुश आमदीद डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब आपको आज के प्रोग्राम में। और आप ही से आगाज़ करना चाहेंगे, आप हमें बताइएगा कि आज जिस तरह शुरू में हमने कहा कि उसामा बिन लादेन को हलाक हुए 5 बरस मुकम्मल हो गए हैं, ये बताइएगा कि अलकायदा का जो स्टेटस है पूरी दुनिया में, मशरक़ वस्ता में, यूरोप में, जनूबी एशिया में, आप कितना कमज़ोर हुआ है अलकायदा और कितना वो मजबूत आपको नज़र आता है किन जगहों पे? बात ये है कि ये जो आपने सवाल की जो फ्रेमिंग की है ना, तो वो अलकायदा का नाम तो ये हमें भी जैसे होता है ना, बाद अज़ वक्त कोई हकीकत बताए कि हाँ भी एक हकीकत थी, आप उसको समझें। असल में तो ये है कि जो कम अज़ कम मुसलमानों में हद तक एक बहुत ही रवैया, एक एक्सट्रीम का रवैया अपनाया जा रहा है अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ या वेस्ट की पॉलिसीज के खिलाफ। उससे सरासर उसके तरीक़ेकार से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो रवैया तो अलकायदा के बाद अब दोबारा आईसिस या दाइश, जो भी डिफरेंट उनके नाम यहाँ वेस्ट में और ईस्ट में लिए जाते हैं, उसमें ढल गया, वो भी बरकरार रहा और उसमें भी रहा। अब यहाँ जो मैं देखता हूँ कि इनका ख्याल ये था, यहाँ से जो पॉलिसी मेकर्स का ख्याल था कि अब मामला अमन में हो जाएगा और मामला हमने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है उसामा बिन लादेन को हलाकत के बाद, अब जो है शायद अमन हो जाए। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद अमन तो क्या, और ज्यादा बदअमनी और ज्यादा तशद्दुद और ज्यादा हमले सब बढ़ गए हैं। तो उसमें जो इश्यू है वो अलकायदा तो पहले भी क्या मजबूत थी और क्या कमजोर हुई, लेकिन जो ओवरऑल मुझे जो लगता है कि एक यक तरफा एनालिसिस होता है दोनों तरफ। मेरी इस बारे में राय थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ मैं अमेरिका के दारुल हुकूमत में बैठ के जब मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ, तो यहाँ से रवैया ये आता है कि अमेरिकन पॉलिसी पे तो आप कोई बात ही ना करें, अमेरिकन पॉलिसी के असर अंदाजी पे कोई बात ही ना करें, सिर्फ ये बात करें कि कुछ लोग हैं जो मजहब का नाम लेके उनका बहुत ही वायलेंट रवैया है और वो जंगे लड़ रहे हैं। जब हम वहाँ अपने ममालिक में जाते हैं तो वहाँ बाज़ औक़ात ये रवैया मिलता है कि हम पे ना बात करें, सारा का सारा कसूर अमेरिका की और वेस्ट की जो गलत और अनजस्ट और नाइंसाफ़ी पे मबनी फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से हो रहा है।
تو یہ جو ڈلیما ہے یہاں تجزیہ کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ القاعدہ کا کریں، کل وہ آئیسس کا کریں، اس سے پہلے وہ طالبان کا کریں، اس سے پہلے کسی اور آرگنائزیشن کا یا بعد میں کریں، اصل ایشو یہ ہے کہ جو مطلب جو یہ آخر کیوں بڑا معاملہ تو بڑھ ہی رہا ہے. اور یہاں ہم نے دیکھا کہ میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے سینٹ کے ہیئرنگ میں چیف آف سٹاف اور یہاں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ وہاں پیش کرتے ہیں کہ القاعدہ شمالی افریقہ، القاعدہ عرب پیننسولا، القاعدہ ابریویشن کے ساتھ کہ جیسے کوئی القاعدہ سپر پاور ہے امریکہ کے مقابلے میں. اسی طرح اب یہ آئیسس کو پیش کر رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو سوچنا چاہیے وہ یہ کہ کیا پالیسیز ہیں، کیا ریئیکشن ہے، اور اوور آل دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے. وہ نا انصافی ختم کیے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ایجوکیشن کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا، اور جہاں جہاں کوئی بڑا جنگی ایکشن لینا وہاں پہ بھی لینا ہوگا. لیکن اس طرح کی کوئی بیلنس اپروچ مجھے نظر نہیں آتی. اوکے عارف جمال صاحب، آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. آپ نے سنا ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب کو، کہاں تک ان سے اتفاق کرتے ہیں، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد جو توقعات رکھی جا رہی تھی کہ امن آئے گا، یا یہ القاعدہ جو ہے، جس طرح اوباما صاحب اپنے کئی خطاب میں کہہ چکے ہیں کہ وہ القاعدہ کو بڑی حد تک ڈسمینٹل کیا جا چکا ہے، خاص طور پر افغانستان اور پاکستان میں، تو وہ کہاں تک درست ہیں ان کے یہ بیانات؟ پہلی بات تو یہ کہ جو یہ صاحب بول رہے تھے بخاری صاحب، میں نے ان کو پورا نہیں سنا، میں نے کچھ آخری باتیں سنی ہیں شاید. جی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد زیادہ امن جو ہے وہ نہیں آیا ہے، دہشت گردی جو ہے وہ اب بھی قائم ہے، اور یہ کہ القاعدہ نے مختلف شکلوں میں وہ کارروائی کر رہا ہے اب بھی. جی، یہ تو میں نے آپ کے سوال میں سن لیا تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی امید تھی کہ اس کو مارنے کے بعد اسامہ بن لادن کو امن آ جائے گا. تو میرا نہیں خیال کیونکہ ایسی بات تھی کہ کسی کو یہ وہ نہیں تھا خیال کہ اسامہ بن لادن کے بعد کوئی امن آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے، اور ایک بندے کو مارنے سے نہیں حل ہوگی، مگر اس بندے کو مارنا ضروری تھا کیونکہ یہ ایک وار چل رہی ہے، ایک ٹیررزم، گلوبل ٹیررزم کے خلاف، اور اس میں وہ ایک کی پلیئر تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ وار ابھی بھی جاری ہے، اور یہ سب کو پتا تھا کہ جاری رہے گی. دوسری بات، یہ بات درست ہے کہ اسامہ بن لادن کے مارنے کے بعد دنیا میں زیادہ انتشار پھیل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو ریڈیکلزم ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور وہ جہادزم میں کنورٹ ہو رہا ہے. اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور جو مسلمان ملک ہیں جیسے پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، اور کچھ مڈل ایسٹ کے ملک ہیں، وہ ان مجاہدین کو، جہادیوں کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مدد کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ پبلکلی اسلامک اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، مگر حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی. اسلام آباد میں بیٹھا ہوا مولوی عبدالعزیز اور اس کے جو بچے بچیاں ہیں وہ سارے کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ آ جاؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، لیکن کوئی کچھ نہیں کرتا. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اور اس کی جماعت الدعوہ وہ اسلام آباد سے لے کر خیبر اور کراچی تک دندناتے پھرتے ہیں، کچھ کہنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ ریڈیکلائزیشن میں بڑھوتری کر رہی ہیں، اور دنیا میں جو ٹیررزم کی جو فضا ہے اس کو اور بڑھا رہی ہے. ٹھیک، اوکے. بریگیڈیئر حامد سعید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم. بریگیڈیئر صاحب، 5 برس ہو گئے ہیں آج اسامہ بن لادن کو ہلاک کیے ہوئے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں. بتائیے کہ ان 5 سالوں میں کیا اسٹیٹ لیول پر، یعنی جو پالیسیز ہے اسٹیٹ کی دہشت گردی کے حوالے سے، اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اور عام لوگوں کی جو سوچ ہے اس میں کیا تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ 2-3 چیزیں تو شہناز بالکل واضح ہیں. پہلی چیز یہ کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر یقیناً معاملات کو زیادہ سنجیدگی سے لیا گیا ہے، اور جو اچھے اور برے طالبان میں کانسیپٹ پایا جاتا تھا اس کو مسترد کر کے ہر دہشت گرد کو دہشت گرد ہی سمجھا گیا ہے. حقانی نیٹ ورک کو بھی، حقانی نیٹ ورک اس کو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں بیٹ طالبان یا دہشت گرد؟
دیکھیے یہ نہ میرا نہ آپ کا فیصلہ کرنے کا مسئلہ ہے. حکومتی لیول کے اوپر کیا ان کی مصلحتیں ہیں, کیا ان کے پیش نظر اپنے مفادات ہیں, اس کے اوپر ہم رائے نہیں کر سکتے ہیں, کوئی اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکتے, اپنا ایک ایویلویشن کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایک سسپیشن پایا جاتا ہے افغانستان میں اور امریکن کے بعض حلقوں میں بھی کہ اس پرٹیکولر گروپ کو پاکستان جو ہے وہ کیوں ڈسمنٹل نہیں کر رہا, جو ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا, یہ عام روایت بات سننے میں آتی ہے. جبکہ پاکستان فوری طور پر جواب یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان میں نہیں ہے. ان کے جو مین مراکز ہیں جن میں سے سارے ایکشن ہو رہے ہیں وہ افغانستان کے اندر ہی موجود ہیں. یہ ہے اس وقت سرکاری پوزیشن اس کی. اب اس کے علاوہ حقائق کیا ہیں اس پہ ہم جیسے میں نے کہا, حقائق جو ہیں وہ یہ بتائی جاتے ہیں کہ جب بھی مذاکرات ہوں پاکستان میں تو یہ لوگ جو قیادت ہے حقانی نیٹ ورک کی وہ کہیں نہ کہیں سے نمودار اس کو کر دیا جاتا ہے. ملا رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے, ملا منصور کے وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں اور یہی سے وہ کمانڈز جو ہیں وہ دیتے ہیں اپنے جنگجوؤں کو افغانستان میں. لیکن آپ والی بات کہ حقیقت کیا ہے ظاہر ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. جی آپ بتا رہے تھے بریگیڈیئر صاحب کہ 5 برسوں میں جو آئیڈیالوجی ایک طرح سے تھی القاعدہ کے حوالے سے بہت حامی تھے. ہم نے دیکھا کہ اس کی ہلاکت کے بعد کافی غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ بھی مختلف شہروں میں پڑھے گئے. ابھی کچھ جو ایکسٹریمزم ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کی پالیسیز میں کافی چینجز آئی ہیں ان 5 سالوں میں, تو اس کا امپیکٹ آپ کو کہاں تک نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو مینیفیسٹیشن ہے کھلم کھلا چیزوں کا اظہار, وہ اپنے جذبات کا اظہار جو لوگ جس طرح کھلم کھلا کیا کرتے تھے اور اس کا فائنل شیپ جو دہشت گرد کاروائی ہی ہوتی تھی. تو جب اسلام آباد اور لاہور جیسے شہروں میں بھی جو تحفظ کا احساس ہے وہ ختم ہو چکا تھا, تو اب یقیناً حالات بدر جہاں بہتر ہیں. کہ اکا دکا دھماکے تو اب بھی ہوتے ہیں, جانوں کا نقصان یقیناً ہوتا ہے, لیکن اب وہ صاف ٹارگٹ چنتے ہیں, اسکول پکڑ دیا, ہاسٹل پکڑ دیا, اس طرح کی چیز پکڑ لی. اور جو بڑے بڑے ان کے ٹارگٹس تھے جس میں مسلح افواج ہیڈ کوارٹرز بھی شامل تھے, ایئر فورس کے بعض بیسز بھی شامل تھے, اس طرح کی کارروائیں اب دیکھنے میں نہیں آ رہی. تو یقینی طور پر اس میں شرنکیج ہوئی ہے, یقینی طور پر ان کو بیک فٹ کے اوپر ڈالا گیا ہے. اور اس کو اب بعض لوگ اس پہ اگر اتفاق نہیں کرتے تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ بھائی سورج چمک رہا ہے تو اس کو دیکھ کے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, چمگادڑ کی طرح آنکھیں مت بند کرو اور دیکھو کہ ہاں جتنے پہلے دہشت گردی کی کاروائیاں تھیں اس میں بدرجہاں تبدیلی آ چکی ہے, اور اب دہشت گرد چھپتے ہیں. اور یقینی طور پر یہ بہت بڑی کامیابی ہے پالیسی کی بھی اور فوج کی طرف سے جو ایکشن ہو رہا ہے اس کی بھی. اوکے, آپ کی جانب آنا چاہوں گی ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب. یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی بعض افریقی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ القاعدہ ہمیں فعال نظر آتا ہے, اور یہ بھی جس طرح آپ نے بھی شروع میں کہا اور عارف جمال صاحب نے بھی کہا کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ اب بھی پاکستان میں مختلف شکلوں میں موجود ہیں. القاعدہ اب بھی یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ مختلف ایفیلیٹس جو ہیں ان کے ذریعے وہ کاروائیاں کر رہا ہے. تو مختلف خاتمے کے لیے کیا کرنا ہوگا, کیا پالیسی اپنانی چاہیے؟ دیکھیں, جو پہلی بات یہ ہمیں یہاں جو امریکن پالیسی میکرز ہیں, یہ جو کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کی پالیسی امریکہ میں بھی چلائے ہوئے ہیں, ہم نے ان سے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ ایکسٹریمزم کے ایشو کو صرف مسلمانوں پہ مرکوز کر دینا, یہ آپ کی پالیسی صحیح نہیں ہے. مطلب ایکسٹریمزم کی اگر بات, میں اس پہ بھی آتا ہوں, ایکسٹریمزم کی بات کریں تو امریکہ میں اس وقت کیا کم ایکسٹریمزم ہے؟ یعنی اس وقت جو امریکہ میں ایکسٹریمزم ہے, لیکن القاعدہ تو خود کہتا ہے, داعش خود کہتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ جہاد کے نام پہ کر رہے ہیں. وہ خود اس کو اسلام کا نام دے رہے ہیں, مذہب کا نام دے رہے ہیں. اسی وجہ سے میں جو بلکہ صدر اوباما کو تو آپ نے سنا ہوگا, وہ بار بار کہتے ہیں کہ ریئل اسلام یہ نہیں ہے, وہ غلط استعمال اسلام کا کیا جا رہا ہے. جی, تو اسی لیے میں نے جب کہا کاؤنٹر کرنے کے لیے دیکھیں 3 پرونگ ہونا چاہیے نا پالیسیز. ایک تو یہ ہے کہ مسلسل ان کو آپ جو ان کا جو مین پریمسز ہے
جو وہ قرآن و حدیث کو اور اسلام کا جو غلط استعمال کرتے ہیں اس پہ بڑے یعنی جو معتبر طریقے سے اس کو بھی ریفیوٹ کرنا چاہیے. مثلا یہاں ہم نے کیا، یہاں 120 جو امریکہ اور کینیڈا کے جو اسکالرز ہیں، جو مسلمان لیڈرز ہیں، انہوں نے جو داعش کا جو بیسک پریمیسز ابو بکر بغدادی صاحب کا جو پورا نقطہ نظر ہے اس کو قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ پورا مسترد کیا، اور وہ ایک پورا اوپن لیٹر جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ پھیلایا گیا. تو اسی طرح کی میں بھی اس میں شامل ہوں، میں نے بھی اس میں سائن کیا، اور بھی 120 کے قریب جو. لیکن ڈاکٹر سعید بخاری صاحب اس پہ سب متفق ہیں کہ داعش جو کر رہا ہے، القاعدہ اسامہ بن لادن نے جو کیا اسلام کے نام پر، وہ ریئل اسلام نہیں ہے. اسلام ایک پرامن مذہب ہے، یہ بات کی جاتی ہے. اب ان گروپوں کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے؟ تو وہی میں نے متفق تو ہیں، لیکن اس بات کو قرآن ایک تو ہے پانی کہنا، ایک بات ہی اسی کو قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ہی اس کو مسترد کرنا اور اس چیز کو نقطہ نظر کو پھیلانا. تو یہ بھی ایک کام ہے جو ایجوکیشن کرنے کا یوتھ کی اور پورے مسلمان دنیا میں کرنے کا ہے، یہ ایک کام ہے. دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے یہ ہو کہ ان کی پالیسی ناانصافی، میں چھوٹی سی مثال بھی آپ نے خود ہی شروع کیا جب کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیوک سوسائٹی اب کم از کم پچھلے 2 سال سے یکسو ہو کے اس طرح کے عناصر کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. لیکن امریکہ کا یہ موقف ہے کہ وہ انڈسکریمنیٹ وہ آپریشن نہیں ہے. نہیں، اب بعض لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بعض کو نہیں. میری بھی عرض سنیں اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کو انکریجمنٹ کیسے مل رہی ہے. آپ F-16 پہ پابندی لگا رہے ہیں اور ابھی کانگریس اس کی امداد میں کٹوتی کر رہی ہے، حالانکہ سمبولک ہوں گے، لیکن عام ایک آدمی کیا فرق اس میں نتیجہ کیا اخذ کرے کہ ادھر یہ کام ہو رہا ہے اور یہاں سے جو ڈیمانڈ مسلسل ہو رہی ہے وہ جو ہے جو حرکت ہو رہی ہے، جو ایکشن ہو رہا ہے وہ اس طرح کا ایکشن ہو رہا ہے. تو میرا مختصر بات یہ ہے کہ ایک مسلمان معاشروں میں جو بھی اسلام کے نام پہ اور جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو صحیح ایجوکیٹ بھی کرنا پڑے گا، اور ویسٹ کی اور امریکہ کی پالیسیز میں بھی انصاف نظر آنا چاہیے. اور اس کے باوجود بھی اگر کچھ عناصر ہوں کہ جو بالکل نہیں مانتے اور بالکل راہ راست پہ نہیں آتے، ان کے خلاف ایکشن بھی کرنا پڑے گا. لیکن لیبلنگ کر کے، ابھی میں تھوڑا سا مجھے تعجب ہوا عارف جمال صاحب سے نیو یارک سے جو بات کر رہے تھے ساتھی، وہ تو کوئی انڈیا کی لینگویج بول رہے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ اور وہ ٹیررسٹ. پاکستان کے حالات تو بہت بہتر ہوئے ہیں، لیکن جہاں ناانصافی ہے اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے. کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے، فلان جگہ پہ ہے، تو اس میں بھی اصولی بات جاری رکھنی چاہیے. لیکن یہ ایجوکیشن، انصاف پہ مبنی پالیسی، اور پھر جہاں ایکشن لینا ہو وہاں ایکشن بھی لیں، یہ رکھیں گے تو شاید آپ اس جو بھی سچویشن ہے اس سے ہم نکل سکیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عارف جمال صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے جواب میں؟ یہ میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں نے صحیح سنا ہے تو زاہد بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ عارف جمال انڈیا کی زبان بول رہے ہیں. بالکل انہوں نے یہی کہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے، اپنے ورڈز وڈرا کرنے چاہیے. اگر یہ نہیں کہتے تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ جماعت الدعوہ کی اور القاعدہ کی زبان بول رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بات مجھے ریڈیو پر پبلکلی کہہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہونے چاہیے. میں ان کو، اگر یہ واشنگٹن میں ان کو سو کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک، اوکے. تو آپ پھر یہ بتائیے گا کہ کیا جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب ہے لائن پہ؟ اگر وہ جواب دینا چاہیں. جی وہ جا چکے ہیں میرے خیال. جی ساتھ ہیں. جی ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، تھوڑا سا ہم ہٹ رہے ہیں ٹاپک سے. نہیں، مجھے خوشی ہوگی اگر یہ بات کرنا چاہیں، ضرور بات کرنا چاہیے. میرا مطلب یہ تھا کہ اتنے لیبلائزیشن نہیں کرنی چاہیے ایشوز کو. جب یہاں ہم وائس آف امریکہ میں ڈسکس کرتے ہیں ایشوز کی بنیادوں کو، اس کی وجوہات کو، اس کے اثرات پہ کیسے ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں اور مجموعی طور پہ اس سطح سے کیسے نکلیں. جی ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پبلکلی ریڈیو پہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں. میں مطلب اس میں نے ایک تاثر کا اظہار کیا تو اس میں انہیں کیا مطلب یہ کہ وہ بھی جواباً مختلف چیزیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. میں نے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا انہیں.
میں نے تو بتایا کہ داعش کے خلاف ہم نے جو خط لکھا میں نے اس پہ سائن کیا ہے، اور میں نے اس پہ بڑی پورے جو یہ قرآن اور حدیث کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے تشدد کے لیے، اس کی ہم نے ہمیشہ سے بہت شدت سے مخالفت کی ہے جی. کہ یہ بہت شکریہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں گا، جہاد کا لفظ قرآن مجید میں ہے، جہاد ایک اسلامی ٹرم ہے، اس کو غلط معنوں میں نہ ادھر سے استعمال ہونا چاہیے نہ ادھر سے، یہ جہادزم اور یہ کر کے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جہاد کی ٹرم کا تقدس بھی ہے برقرار رکھنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، ہماری طرف سے اللہ حافظ. عارف جمال صاحب، یہ بتائیے گا کہ مغربی پالیسی کی ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب نے بات کی ہے، اور وہ ایک طرح سے الزام جو ہے مغربی پالیسیوں کو دے رہے ہیں آج کل جو دہشت گرد نظر آ رہے ہیں، یا مختلف خطوں میں ممالک میں جو ہمیں دہشت گرد تنظیمیں نظر آ رہی ہیں. آپ یہ کہاں تک ان سے اتفاق کرتے ہیں، اس کا پلیز جواب دیجیے گا. کہاں پہ لوپ ہولز ہیں اور کہاں پہ اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے؟ جی عارف جمال صاحب. عارف جمال صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. ہم دوبارہ ان کو لائن پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بریگیڈیئر حامد سعید صاحب، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ بریگیڈیئر صاحب، اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے فوراً بعد ایک تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ بنائی گئی تھی کہ وہ اسامہ بن لادن کس طرح 5 سال پاکستان میں رہیں، آیا ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا یا نہیں تھا. بہت سے کئی کویسچنز تھے جن کو انہوں نے ایڈریس کرنا تھا. وہ تحقیقات مکمل بھی ہوئی، لیکن اس کی جو فائنڈنگز ہے اس کو شیئر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے پبلک عوام کے ساتھ؟ دیکھیے، اس کی جو فائنڈنگز ہیں نہ امریکہ کی جانب سے پبلک کی گئی ہے جی، نہ ہی حکومت پاکستان کی جانب سے پبلک کی گئی ہے، کیونکہ اس کے متعلق جو آفیشیل ویو پوائنٹ یہی سامنے آیا ہے کہ سرکاری طور پر اس بندے کو، اسامہ بن لادن کو، اگر کوئی پناہ ملی ہوئی تھی تو وہ ہائر اپس کے، یعنی جو حکومت کے عہدیدار تھے بڑے، ان کے علم میں یہ نہیں تھی. یہ انفرادی ایکٹ ہو سکتا ہے، حکومت پاکستان اس میں انوالو نہیں تھی. یہ وہ چیز ہے جو ہم تک پہنچی ہے. اب حقائق جو کیا ہیں، یہ تو جب اس کے کنٹینٹس کو پبلک نہیں کیا جاتا، اس کے متعلق کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ اثر انداز ہو سکتی ہو، تو اس میں تو امریکہ کا یہ جو ایکشن ہی پاکستان کی حدود میں لینا ہے، یہی ایک بہت بڑا ایک سٹگما ہے دونوں کے تعلقات پر. اور اس کے بعد اگر اس میں مزید اگر ان تحقیقات کے نتیجے میں کچھ بگاڑ کی صورت پیدا ہوتی ہو، تو میرے خیال میں اس کو شاید ممکن اس وجہ سے اخفاء میں رکھا جا رہا ہو دونوں ملکوں کے قومی مفادات کے پیش نظر. یہ میرا خیال ہے. لیکن حکومتی نقطہ نظر کیا ہے اور کس وجہ سے اس پبلک مکمل طور پہ نہیں کیا گیا، یہ صرف کوئی حکومتی عہدیدار ہی شاید بتا سکے. اور میرا نہیں خیال کہ موجودہ حالات میں کوئی حکومتی عہدیدار بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی فائنل اوپینین دے سکے. وہ اپنی ایویلویشن، اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور وہ انہی لائنز پہ ہوگی جو میں نے عرض کیا. اوکے، ٹھیک، واپس آپ کی طرف آتے ہیں. عارف جمال صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. عارف جمال صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. جی عارف جمال صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب بھی پاکستان کے بعض حصوں میں، افغانستان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ القاعدہ جو ہے مختلف جو اس کے ایفیلیٹس ہیں ان کے ذریعے وہ کارروائی کر رہا ہے. بعض افریقی ممالک میں وہ ہمیں کافی حد تک ایکٹیو بھی نظر آ رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ مکمل خاتمہ جو ہے وہ کس طرح ممکن ہے؟ امریکہ کی پالیسی میں کہاں پر تبدیلی جو ہے وہ ان کو کرنی چاہیے، مغربی ممالک کو، اور خود مسلم کنٹریز جو ہے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی، بہت ساری پالیسی چینجز کی ضرورت ہے امریکہ میں بھی اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان ملک جو ہیں جیسے کہ سعودی عرب اور پاکستان، میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ جب تک وہ چینج نہیں کرتے اپنی پالیسیز اور ان لوگوں کے لیے اسپیس جو ہے کم نہیں کرتے اپنی سوسائٹیز میں، یہ پرابلم جاری رہے گا. اور
جہاں تک تو مسلمان امریکہ وغیرہ کے اور مغربی ممالک کا تعلق ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ان ممالک کو ایک تو اپنی امیگریشن پالیسیز جو ہیں وہ ریویمپ کرنی چاہیے. کچھ ملک تو اب میرا خیال یہ سوچ بھی رہے ہیں اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مغرب میں جو ملٹی کلچرلزم کی پالیسی تھی کہ ملٹی کلچرلزم اچھی چیز ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ دہائیوں میں کہ وہ فیل ہو گیا ہے. تو اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. جہاں تک تو ساؤتھ ایشیا میں القاعدہ کا تعلق ہے، وہ وہاں سے تقریباً ختم ہو گیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ القاعدہ کی جو تھا وہ ایک عرب آرگنائزیشن کے طور پر جانا جاتا تھا. اسامہ بن لادن ہوا، ایمن الظواہری، جس میں بہت کم پاکستانی تھے اور بہت کم افغان تھے اور وہ آگے نہیں تھے. القاعدہ کی پالیسی یہ تھی کہ پاکستانی اور افغان جو گروپس ہیں جہادی، ان کے ساتھ افیلیٹ ہو جائے، لیکن وہ پاکستانی اور افغان جو گروپ ہیں وہ اپنی آئی ڈی جو ہے لوکل وہ برقرار رکھیں گے. مگر آئیسس جب سے آئی ہے ان کی پالیسی یہ ہے کہ جو پاکستانی افغان گروپ ہیں وہ اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ ہی کہلائیں، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ کامیابی مل رہی ہے اور وہ روٹ پکڑ رہی ہے. جی، عارف جمال صاحب اور بریگیڈیئر حامد سعید صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے. نیکسٹ سیگمنٹ میں یہاں پہ جو خبریں گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے لیے امریکی جو امداد ہے اس میں کٹوتی پر غور کر رہی ہے کانگریس، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کی وجوہات بھی ہم جاننا چاہیں گے. اور یہ خبر جس صحافی نے بریک کی ہے انور اقبال صاحب، ان کو بھی ہم اسکائپ پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بریک پہ جانے سے پہلے کافی دیر سے کالرز ہیں لائن پہ، ان کو ہم مختصراً سنتے ہیں. مرید خان میاوالی سے. جی السلام علیکم. مرید خان. کہتا ہوں کہ ایک آدمی میلے میں گیا اور وہاں اس کا کھیت چوری ہو گیا. واپسی پر اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی میلہ کیسا تھا، تو اس نے جواب دیا کہ میلہ کیا تھا، میرا کھیت چوری کرنے کا ایک بہانہ تھا. جناب اعلیٰ، یہ پاکستان کو اور مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کا ایک بہانہ تھا. یہ بش سینئر کا ورلڈ آرڈر تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. وہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں. اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ کیا دہشت گردی ختم ہو گیا. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. لیکن اگر یہ اگر بہانہ تھا تو آپ کی جو فوج ہے یا آپ کی اس وقت کی حکومت اور اس وقت جو حکومت ہے وہ پھر شاید اس کو رد کرتے اور وہ تحقیقاتی کمیشن نہ بناتے. اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی سے متعلق اور امریکی کارروائی سے متعلق اس کے خلاف باقاعدہ کمیشن بنایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اس اسامہ کی موجودگی اور اس کے خلاف امریکی کارروائی کو کبھی رد نہیں کیا. بہت شکریہ کال کرنے کا. خان اکبر افریدی صاحب کوہاٹ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی سر. ڈاکٹر بخاری صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. دنیا میں ظلم زیادتی اور امریکہ کا کمزور ملکوں پر چڑھائی جیسے کہ 5-6 ملک تو انہوں نے تباہ کر دیے اور ملکوں کو کنڈرات بنانا، اسی دنیا میں امن آ ہی نہیں سکتا. اب تو یہ امریکہ ہی کنڈر بننا چاہیے امریکہ کو. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت شکریہ. محمد وسیم بلوچستان سے. جی السلام علیکم. بات کرتا ہوں تو آپ بھاگ جاتی ہیں. جی محمد وسیم، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، پلیز آپ مختصر رکھیں اپنی رائے کو. بلوچستان سے محمد وسیم صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں؟ میں جی عمران بول رہا ہوں جی ایبٹ آباد سے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی دیکھیں، ابھی جو بات ہو رہی تھی اسلام کی، اگر ہم اسلام کی بیسک کلچر کو دیکھیں، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اسلام کا کبھی یہ پروپیگیٹ نہیں کرتا اور نہ اس پہ فوکس کرتا ہے کہ بھئی کہ آپ کسی پہ ظلم کریں یا کچھ کریں. اگر ہم جب اسلام بیسک نہیں کرا تو اس کو پرسپشن ایک غلط ڈیولپ کی جا رہی ہے مغرب میں کہ اسلام کے لوگ جو ہیں، اگر کوئی بھی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی کہ میں مسلمان ہوں اور وہ ٹیررسٹ بن جاتا ہے، تو اس کو اسلام کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے، جو کہ اس وقت کیا جا رہا ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ایسٹ تیمور میں چلے جائیں یا سوڈان میں چلے جائیں، تو وہاں پہ جو کرسچنس نے کیا اور ایسٹ تیمور کو آپ نے علیحدہ کروایا، سوڈان کو آپ نے ڈیوائڈ کروایا، وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ انتہا پسند نہیں تھے؟
दिस इज माय क्वेश्चन। ओके, ठीक, ये हम रखते हैं आरिफ जमाल साहब के सामने। लेकिन आप हमें बताइए कि इन 5 सालों में इमरान साहब एबटाबाद में आप रहते हैं, कुछ तब्दीली जो ओके उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। आरिफ जमाल साहब, आप जवाब देना चाहेंगे हमारे? बड़े अहम इश्यूज सवाल उठाए गए हैं सवालों में, इश्यूज हैं इन सवालों में। पहली बात तो ये कही जा रही है, जो पहले भी कमेंटेटर्स ने कहा, कि असल में ये सारा कुछ जो है वो अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से हो रहा है। तो मैं इनको जवाब बड़ी इजीली दूंगा एक सवाल पूछ के, कि अगर ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी या इंग्लैंड की, फ्रांस की फॉरेन पॉलिसी की वजह से ये हो रहा है, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द है, जो इस्लाम के नाम पर शिया मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं हजारों को, वो उसका फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक है? और ये बताएं कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान में और दुनिया में अहमदियों को का कत्लेआम कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, और जो मुसलमान औरतों को इसलिए कत्ल कर रहे हैं कि वो दूसरा मगरबी लिबास पहनती हैं और वो जो मगरबी कुछ जो वैल्यूज हैं उनको अडॉप्ट करना चाहती हैं, एजुकेशन करना चाहती हैं, उनको जो कत्ल आम हो रहा है इस्लाम के नाम पर, बताएं कि उसका फॉरेन पॉलिसी के साथ क्या ताल्लुक है मगरब की? बोको हराम तो ये कहता है कि जो मगरब की तालीम लेता है वो हराम है, इसीलिए उसका नाम भी बोको हराम हो गया। तो बताया जाए कि उसका अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के साथ क्या ताल्लुक बनता है। ठीक, ओके, बहुत वैलिड क्वेश्चंस आपने उठाए हैं, और मुझे यकीन है कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो ज़रूर इस पे सोचेंगे, जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप आरिफ जमाल साहब दोनों हमारे साथ रहिए। इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेके हम वापस आते हैं। जी, ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात। मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा, हाँ, हम मुहाजिरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन को लेने को तैयार नहीं है। Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग मुसल्लत ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। रेमिट डेविस का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर, साथ ही अदालतें, साथ ही आज़ाद है कि हमारी अदालतें, क्या अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखिए, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजूद से जिसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वाशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। जी सामीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद जो आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से बराह रास्त और देख भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ कई किताबों के मुसन्निफ़ आरिफ जमाल साहब। न्यूयॉर्क से हमें आपने ज्वाइन किया है, और हमारे साथ हैं MI के साबिक़ सरबरा और वेल नोन डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब। इस वक्त हमें डॉक्टर शकील अफरीदी के साबिक़ वकील लतीफ़ अफरीदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। जी, अब भी बताया जा रहा है कि साबिक़ नहीं है, बल्कि अभी वो वन ऑफ द वकील है डॉक्टर शाहिद अफरीदी के। आपसे आरिफ जमाल साहब, पहले सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि 2011 में उसामा की हलाकत के बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो मसलसल पाकिस्तान की इमदाद में कमी कर रहा है। वजूहात क्या हैं? ये है कि जिस मकसद के लिए इमदाद दी जा रही थी 9/11 के बाद, वो मकसद
کہیں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. وہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان امریکہ کی اور مغربی دنیا کی مدد کرے اسلامک ٹیررزم کو ختم کرنے میں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ایسا نہیں کیا. وہ امداد تو لیتا رہا، لیکن جو جہادی پارٹیاں تھیں ان کو وہ ریکگنائز بھی کرتا رہا، جیسے کہ جماعت الدعوہ ہے، لشکر طیبہ ہے، جیش محمد ہے، اور تمام جو ہے حزب المجاہدین. یہ سب پارٹیاں جو ہیں یہ پاکستان میں بالکل اسی طرح کام کرتی رہی جیسا کہ یہ 90 کی دہائی میں کام کرتی رہی. صرف یہ تھا کہ یہ پبلسٹی نہیں کر رہی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ ذرا اپنا کلیم کم کر دیے تھے ان پارٹیوں نے. تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ایکشن ہو رہا ہے، لیکن ایکچولی ایکشن نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے امریکی القاعدہ کے ممبروں کو پکڑنے میں کافی مدد کی کہ ہفتوں میں یا مہینوں میں، اس پر وہ بھی ٹھنڈی پڑ گئی. تو اس لیے یہ ہے کہ پاکستان پر بہت زیادہ پریشر ڈالنے کے پتہ یہ چلا کہ کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر پچھلے 5-4 سال میں امداد میں بھی کمی شروع کر دی کہ اگر ہم پیسے دے رہے ہیں اور اس کا مقصد کچھ نہیں حل ہو رہا تو پھر پیسے کیوں دیے جائے. جی اوکے بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ پاکستان جو کر رہا ہے اس سے نہ صرف امریکہ بلکہ باقی جو مغربی ممالک ہے، عالمی برادری، وہ مطمئن نظر نہیں آتا. وہی حقانی نیٹ ورک کا ابھی تک ایک واحد نام بھی سامنے نہیں آیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو آپریشن ہو رہا ہے ملٹری، اس میں اس کو مارا گیا ہو. اس کے علاوہ ڈاکٹر شکیل افریدی جو ہے، اس حوالے سے بھی کئی کویسچنز جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. اس کو امریکہ میں ہیرو کا سمجھا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں اس کو غداری کے مقدمے میں اور باقی مقدمات ان کے خلاف درج کر کے ان کو اس وقت بھی وہ جیل میں موجود ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پہلی چیز، شکیل افریدی کے متعلق پاکستان کا ایک قومی نقطہ نظر ہے اور اس کو غدار ہی سمجھا گیا، اور بائی اینی اسٹینڈرڈ وہ غدار ہی ہوگا. مجھے یقین ہے کہ اگر امریکی شہری کوئی ایسی حرکت کرتا تو اس کو غدار ہی سمجھا جاتا. اور اس کے لیے پہلی ٹوکن جو امریکہ کی طرف سے ریئیکشن سامنے یہ آیا کہ جب اس کو 33 ایئرز سزا سنائی گئی تو 33 ملین ایگزیکٹلی اتنی کم کی کٹوتی کر دی گئی پاکستان کی امداد میں. انور جمال صاحب سے میں پہلی بار ان کو سن رہا ہوں. جی عارف جمال صاحب ہیں ہمارے ساتھ. عارف جمال صاحب، ہاں مجھے سوری میں نام غلط بول گیا. تو مجھے یہ گزارش ہے کہ جب ایک آپ انٹرنیشنل فورم کے اوپر ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں پریجوڈسز سے وہ اس کو صاف ہونا چاہیے. آپ ضرور اپنے نقطہ نظر کا خیال اپنا اظہار کریں، لیکن اگر یہ کہیں کہ پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا تو میرے خیال میں یہ بڑے غلط وقت بریگیڈیئر صاحب انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور آپ کو بھی ہم یہ موقع دے رہے ہیں. میرے خیال میں ذاتی جو کرٹیسزم ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ اپنی انالیسز اگر ہمیں دے دیں. اور یہ صرف عارف جمال صاحب نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ کانگریس مین جو ہیں وہ جن خدشات کنسرنس کا اظہار کر رہے ہیں وہ اسی کی بیسس پہ وہ انالیسز پیش کر رہے ہیں. نہیں ایگریڈ، چلیے ٹھیک ہے. میری گزارش یہ ہے کہ گزشتہ 3-4 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جتنا اسٹرانگ ایکشن لیا گیا ہے اگینسٹ دی ایکسٹریمسٹ اینڈ ٹیررسٹ، یہ پہلے ماضی میں کبھی نہیں لیا گیا. تو اس غلط وقت کے اوپر اگر امداد میں کٹوتی کی جاتی ہے تو یہ بہت غلط سگنل ہوگا. یہ امریکن گورنمنٹ ہیز بین ایل ایڈوائزڈ. یہ کسی نے یہ مشورہ دیا ہے، غلط مشورہ دیا کہ پاکستان جب بہت سنسیئرلی اچھی ایفرٹس کر رہا ہے تو اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنے اور ایکنالج کرنے کے بجائے امداد میں یہ غلط سگنل ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ کیا ہے جائے کھڈے ووٹ دیٹ، اور پوشنگ دیم اگینسٹ دی وال کہ بیانڈ دس جو ان کی اہلیت یا صلاحیت نہیں ہے وہ آپ کرنے پر مجبور کریں گے تو یہ اس سے حوصلہ شکنی ہوگی اس پالیسی کی جو پاکستان نے موجودہ طور پر اپنائی ہوئی ہے. اور یہ بھی بالکل واضح ہونا چاہیے کہ پہلے ہر ملک کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے. پاکستان اگر دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لے رہا ہے تو امریکہ کی فیور میں نہیں کر رہا، اپنے ملک کی فیور میں کر رہا ہے. بیکاز وی وانٹ ٹو ہیو اے سیکیور پاکستان. پاکستان سیکیور ہوگا تو تبھی ہم سرخرو ہو سکیں گے. جب پاکستان کے اندر ہمارے اپنے شہری محفوظ نہیں ہوں گے تو ہم باہر کسی اور پالیسی کے پاس کیا کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ خیال کرنا
کہ جی پاکستان جو ہے وہ دل و جان سے اس پہ ایکشن نہیں لے رہا. جن صاحب نے اس کا خیال کا اظہار کیا ہے یا تو وہ پاکستان کبھی آئے نہیں ہیں یا انہوں نے پاکستان کے حقیقی حالات 3 سال پہلے والے اور ابھی والے ان کا مشاہدہ یا کمپیریزن نہیں کیا, ورنہ یقیناً وہ اپنی ان کی رائے اس سے مختلف ہوتی جس کا وہ انہوں نے اظہار کیا ہے. ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ ہے کہ 3 سال پہلے حالات کیا تھے اور ابھی 3 سال کے بعد حالات کیا ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ سورج نکلا ہے اور سورج چمگادڑ کو دکھائی نہیں دیتا, باقی تو سب کو دکھائی دیتا ہے. تو ہم تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ سورج نکلا ہے اور وہ کلیئر کٹ اس کے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا, ڈینائی کرے تو میرے خیال میں یہ بالکل انجسٹ ہوگا. آپ کا پوائنٹ بالکل بریگیڈیئر صاحب آ گیا. ہم لطیف افریدی صاحب جو ہیں شکیل افریدی, ڈاکٹر شکیل افریدی کے امپلائر ہیں, ان کی جانب جانا چاہیں گے, لیکن یہاں عارف جمال صاحب جو ہیں ان کے پاس جانا ضروری ہے. عارف جمال صاحب, پاکستان کا یہ موقف جو ہے وہ سامنے آ گیا. بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی ہے مور اور لیس یہی بات جو ہے پاکستان کی حکومت بھی کر رہا ہے. رانا افضل صاحب MNA ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے آج کے پاکستان جیسے طاقتور ملک کو ڈاکٹر شکیل کے ایشو پر پاکستان سے بارگین جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ساتھ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ شکیل افریدی جو ہے اس نے پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی کی ہے, اس لیے اس کے خلاف یہ کیس جو ہے بنایا گیا ہے. جی آپ کے کمنٹس. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ شکیل آفریدی والا کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اگر تو شکیل آفریدی نے پاکستان کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا پاکستان کا وہ غدار ہے, تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی تھی کہ اسامہ بن لادن کو اپنے پاس اس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کے جو مشن ہے اس کو جاری کرنا. اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے, شکیل واقعی وہ غدار ہوگا, مگر یہ امریکہ کی اور دنیا کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے مشن میں کسی قسم کی مدد کی جائے. جو کام حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے تھا وہ شکیل آفریدی نے کیا, اور وہاں کی حکومت کو, اس وقت کی حکومت کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, نہ کہ اس کو قید کر دینا اور اس کو ٹارچر کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہو یا مغرب ہو یا یورپ ہو, سب کا ایک متفقہ فیصلہ ہے اور گول ہے کہ یہ جو اسلامی دہشت گرد ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور اسامہ بن لادن کو قتل کرنا 5 سال پہلے اسی کا ایک حصہ تھا. یونائٹڈ نیشنز کے تحت کہ جس کا پاکستان ممبر ہے, یہ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. اور میرا کہ اس کیس میں پاکستان بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے. ٹھیک, اوکے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان خود بار بار کہتا رہا ماضی میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے پہلے بھی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی ہے, اور ایسے میں اگر کسی فرد نے اسی دہشت گردی کے جو سربراہ تھے اسامہ بن لادن اس کا کوچ لگانے یا اس کو ہلاک کرنے میں مدد کی ہے, تو وہ اگر امریکہ کا ہیرو ہے تو پاکستان کا بھی ہیرو اسے ہونا چاہیے تھا. یہ آپ کا پوائنٹ تھا. انٹرسٹنگ. ابھی ہم چلتے ہیں لطیف افریدی صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, اور آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت ڈاکٹر شکیل افریدی کا جو کیس ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے, کہاں پہ وہ سٹینڈ کرتا ہے؟ شکیل افریدی کے کیس میں 19 مئی اسی مہینے 19 مئی کی تاریخ مقرر ہے, اور اس میں لوور کورٹس کا جو ریکارڈ ہے پولیٹیکل APA کا, وہ ریکارڈ تقریباً 1.5-2 سال سے نہیں آ رہا ہے, اور ان دو عدالتوں کے درمیان 1.5-2 کلومیٹر کے سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے. شہر کے اندر عدالتیں ہیں, فاٹا ٹرائبونل بھی یہیں پر ہیں, APA خیبر بھی باڑہ جو ہے وہ بھی یہیں پر ہیں, اور کمشنر بھی یہیں پر ہیں, لیکن 2 سال میں وہ ریکارڈ نہیں پہنچ رہا ہے, نہیں بھیجا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹینشنلی وہ ایسا کیا جا رہا ہے کہ شکیل افریدی کو جیل میں رکھا جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ شکیل افریدی کے کیس میں انفارچونیٹلی انہوں نے اس کو قرار دیا ہے کہ ہی واز ویجنگ وار اگینسٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان,
اس نے غداری کی ہے. ابھی بھی میں نے کسی بریگیڈیئر صاحب کے یہ بریگیڈیئر حامد سعید خیالات سن لیے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے غداری کی ہے اور اس غداری میں وکالت پر ڈاکٹر شکیل کی وکالت پر میرے ایک بھتیجا لگتا تھا, میرے کزن کا بیٹا تھا, امیر اللہ افریدی کو قتل کیا گیا, ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کیا گیا. اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی. اس نے قتل کیا, آج کل پتہ نہیں چلا, نہ تفتیش ہو رہی ہے, نہ پتہ چلا, نہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک آدمی سارے پاکستان کے خلاف کیسے وار ویج کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسامہ بن لادن جو ہے کہ بین مفروض تھا, انٹرنیشنلی ریکوائرڈ کہ یہ آدمی دنیا کے لیے خطرہ ہے, اگر اس کو شکیل افریدی نے ٹریس کیا ہے, واقعی ہمیں پاکستانی حکومت ہمیں وہ اصل حقائق بھی نہیں قوم کے سامنے رکھ رہی ہے, تو اگر اس نے یہ اسامہ بن لادن کو ٹریس کیا ہے, اس کو معلوم کیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ مارا گیا ہے, تو بات یہ ہے کہ اس بین الاقوامی مفرور کو پاکستان کے ایک چھاونی کے اندر رکھنے کا کیا جواز تھا, اس کو کس نے رکھا, اس کو کیوں رکھا, جبکہ ساری دنیا اس کے خلاف تھا. اور اگر ڈاکٹر شکیل نے اس کو ڈسکور کیا, اس کو معلوم کیا, تو آیا یہ پاکستانی حکومت کے خلاف ویجنگ وار ہے یا پاکستانی حکومت کو ایک جنگ سے کا ایک عمل ہے کہ جنگ کو پاکستانی سرزمین پر جو القاعدہ اور طالبان اور دوسرے لوگوں کا جنگ ہے اور جس کا بانی اسامہ بن لادن تھا, تو کیا یہ جنگ کو ختم کرنے کا قدم تھا یا پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کا قدم تھا؟ منطقی طور پہ تو لگتا ایسا ہے کہ اسامہ بن لادن کو وہاں رکھنا غلط تھا, اور اگر اس کو کسی نے معلوم کیا ہے, ہمیں نہیں پتا, حکومت پاکستان جرأت کرے کہ یہ معلومات قوم کے سامنے رکھے, تو پھر اگر ڈاکٹر شکیل نے غداری کی ہے تو اس پہ ایک باقاعدہ عدالت کے تحت ہائی ٹریزن کیس جاری ہے, اور یہ مختلف ہیلوں بہانوں سے 2 سال میں فائل نہ بھیجنا اور یہ کرنا وہ کرنا, یہ میرے خیال میں نہ مناسب ہے, جوڈیشلی مناسب نہیں ہے, اور قانونی لحاظ سے, آئینی لحاظ سے, جبکہ اس بندے کے آئینی حقوق ہیں, یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کا کیس ختم کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ لطیف افریدی صاحب آپ کا. ہمیں انور اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے, اور ہم سامعین جیسا کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ انور اقبال صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے, کسی اور میڈیا آؤٹ لیٹ میں یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. پاکستان کا جو اخبار ہے ڈان, اس میں انور اقبال صاحب کی طرف سے یہ خبر جو ہے دی گئی ہے کہ یہاں امریکی کانگریس جو ہے پاکستان کی امداد میں کٹوتی پر غور کر رہا ہے, اور یہ اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان پر ڈاکٹر شکیل افریدی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے. انور اقبال صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. آپ اس رپورٹ کے بارے میں ہمیں مزید بتائیے گا, اور یہ سورسز کے بارے میں بھی اگر آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں, سورسز کے بارے میں تو آپ کو کیا بتاؤں, لیکن آپ اگر اسٹوری پڑھیں تو اس میں تو باضابطہ میں نے جو کانگریس مین ہیں ان کو کوٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا ہوا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کو رہا کرے, اور اگر رہا نہیں کرے گا تو ہم مزید پاکستان پہ پابندیاں لگائیں گے. ٹھیک, اوکے. تو انور اقبال صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں بطور ایک تجزیہ نگار کے, ہمیں بتائیے گا, کیا جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان مختلف دہشت گرد گروپوں کے خلاف جنگ جو ہے وہ لڑ رہا ہے, اس میں وہ مصروف ہے, اور اس سے اگر ایسا ہوتا ہے, یہ کٹوتی ہوتی ہے, اس پر عمل درآمد ہوتا ہے, تو پاکستان کی حوصلہ شکنی اس سے ہوگی. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے پاکستان کی جو پالیسیز ہے ڈاکٹر افریدی کے حوالے سے, حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے, اس میں تبدیلی آئے گی, یا پھر یہ کہ تعلقات خراب ہوں گے اور حالات جو ہیں وہ پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہوں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مفادات ہیں
پاکستان اور امریکہ کے اپنے اپنے. امریکہ کا ایک مفاد ہے اس جنگ میں خاص، اور وہ ہے کہ جو افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ وائنڈ اپ ہو، اور وائنڈ اپ ہوتے ہوئے اس کا خاتمہ اس طرح ہو کہ جس میں اگر طالبان کو شکست نہ بھی ہو تو انہوں نے جو وہاں سسٹم بنایا ہے، جو انتظامات کیے ہیں، جو وہ اسی طرح چلتے رہیں اور صورتحال جو ہے مزید خراب نہ ہو، اور افغانستان جو ایک طالبان سے الگ جس راستے پہ چل رہا ہے اس پہ چلتا رہے. پاکستان جو ہے شاید یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں اس کو اپنے اثر و رسوخ رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اور کم از کم امریکہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان، اور یہ دیکھیے ابھی جو پچھلے ہفتے کانگریس میں جو ہیئرنگ اس میں کہا گیا کہ پاکستان جو ہے یہ جو حقیقی نیٹ ورک ہے اور دوسرے طالبان گروہ ہیں ان کی اس لیے حمایت کرتا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ رکھنا چاہتا ہے. اب ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مفادات جو ہیں اس چیز پر مشترکہ نہیں ہیں، ان میں اختلاف ہے. تو اب اگر دونوں ممالک اپنے تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بیچ کا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور پچھلا جو رویہ ہے وہ نہیں چلے گا. پچھلے رویے پر اگر قائم رہے تو حالات میں اور کشیدگی پیدا ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طرح کارروائی کی ہے دہشت گرد گروہوں کے خلاف، اس کارروائی میں مزید اضافہ ہونا چاہیے، اور جس طرح پاکستان خود کہتا ہے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی امتیاز نہیں کریں گے، جو کوئی بھی دہشت گردی کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیں گے، تو پاکستان کو یہ کام کرنا چاہیے، اور پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان میں پاکستانی سرزمین استعمال نہ ہو دہشت گردی کے لیے. ایک یہ پہلو ہے. دوسرے، امریکہ کو سمجھنے چاہیے پاکستان کی مشکلات کو سمجھنا چاہیے. پاکستان ایک سپر پاور نہیں ہے، ایک چھوٹا ملک ہے، اور اس کی فوج جو ہے وہ ایک حد تک ہی لڑ سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ اب تک اتنے فوجی جو ہے تقریباً 3,500-4 ہزار شہید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ پاکستانی عوام شہید ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، تو 50-60 ہزار. تو اب وہ اس جنگ کو پاکستان کتنا پھیلا سکتا ہے. پاکستان کے ساتھ مل کے گفتگو کر کے کہیں گے چلیں ٹھیک ہے، یہ پرائرٹیز ہیں، آپ سب سے نہ لڑیں لیکن کن سے پہلے لڑیں، کن سے بعد میں لڑیں، یہ ہم مل کے طے کر لیتے ہیں. کچھ اس طرح کی بات نکالنی پڑے گی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو گروہ ہیں حکومت سے باہر بھی، خاص طور پہ ہمارے مذہبی گروہ، ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو کھیل کھیلتے رہے ہیں ہم اتنے عرصے سے جہاد کا، اس سے سب سے زیادہ نقصان خود پاکستان کو ہوا ہے، اور یہ کھیل بہت عرصہ نہیں جاری رہے گا. ہمیں اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس میں ہم دوسری دنیا کو قابل قبول ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ حال یہ ہو گیا ہے ہمارا کہ مجھے یاد ہے وہ وقت بھی کہ جب آپ دنیا میں ہر جگہ آپ ایک پرامن مسلمان کے طور پر ویلکم کیے جاتے تھے، اور اب آپ دیکھیے میں اور آپ امریکہ میں رہتے ہیں، حکومت کی پالیسیز اپنی جگہ ہے، عام شہری کا کیا، آپ دیکھیں عام شہریوں سے ملے تو ان کا کیا رویہ ہے ہمارے ساتھ. آپ دیکھیں کہ لوگ ہم سے خوف کھاتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا امیج چاہے غلط ہو، وجوہات غلط ہو، چاہے وہ امریکی غلط سمجھتے چاہے یورپین غلط سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا امیج جو ہے بہتر بنانا ہے، ورنہ ہم اس دنیا میں نہیں رہ سکتے. اور ظاہر ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اسٹیٹ کی لیول پر جو پالیسیز ہے اس میں تبدیلی جو ہے وہ لائی جائے. بہت شکریہ انور اقبال صاحب آپ کا، عارف جمال صاحب، بریگیڈیئر حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور لطیف افریدی صاحب. تمام مہمانوں کا شکریہ، تھینک یو سو مچ. سامعین ٹائم کم ہے، ہم جانا چاہیں گے بریک کے لیے بغیر. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے یہاں امریکہ واشنگٹن ڈی سی میں، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے آپ منسلک ہیں، مشرق وسطی کی امور کے ماہر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، شام کے بحران سے متعلق اس وقت امریکی وزیر خارجہ جان کیری جو ہیں وہ مختلف ممالک کے ڈپلومیٹس کے ساتھ اس جنیوا میں بات چیت کے لیے وہاں موجود ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو جنگ بندی ہے اس کو ری اسٹیبلش کیا جائے. کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس قسم کی جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اور جو سیز فائرز بنائی جاتی ہیں، اس کے لیے دونوں سائڈ جو ہیں وہ ایک بیلنس ہونا ضروری ہوتا ہے. اس وقت دونوں سائڈ میں بیلنس نہیں ہے،
चूंकि रशियन और जो सीरियन गवर्नमेंट है उनका पल्ला इस वक्त भारी नजर आता है और उनका मकसद सिर्फ यही है कि जितनी जल्दी हो सके वो एलेपो पर कब्जा कर लें, क्योंकि अगर एलेपो पर कब्जा कर लेते हैं तो उनको फंडामेंटल एक एडवांटेज मिल जाती है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में सीज़फायर पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। इसी को देखते हुए सेक्रेटरी कैरी जो कोशिश यही कर रहे हैं कि वो दूसरे ममालिक जिनमें खास तौर पे सऊदी अरेबिया शामिल है और तुर्की शामिल है उनको इस तरीके से इस्तेमाल करें, उनके असर रसूख को इस तरह इस्तेमाल करें कि वो रशियन और जो सीरियन गवर्नमेंट है उसके असर को कुछ हद तक कमजोर कर सकें ताकि एक बैलेंस पैदा हो जाए। ये बैलेंस जो पैदा अगर होगा तो उसके लिए बहुत से काम करने पड़ेंगे और खास तौर पे जिसे कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज को बदलना पड़ेगा। अगर इसी किस्म की ग्राउंड रियलिटीज रहती हैं, एक अगर एक साइड का पल्ला अगर भारी रहता है तो फिर आप बैलेंस पैदा नहीं कर सकेंगे। तो क्या जिन कोशिशों का आपने जिक्र किया, जो सोच मुमकिना तौर पर जॉन केरी लेके गए हैं साथ, इसमें कहाँ तक उन्हें कामयाबी हो सकती है? देखिए ये लिमिटेड किस्म की कामयाबी होगी, उसमें यही होगा कि टेम्परेरली कुछ सीज फायर हो जाएंगी, लेकिन चूंकि ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं कि वहां पर आपकी ग्राउंड फोर्सेस जो है जो आपको सपोर्ट करती हैं वो अब कमजोर हो चुकी हैं, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनकी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया जाए। उसकी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि उनको बड़ी हद तक आर्मामेंट प्रोवाइड किया जाए जो कि बड़ा मुश्किल है, और 250 जो अमेरिकी सोल्जर्स वहां भेजे गए हैं वो सिर्फ ISIS के खिलाफ लड़ेंगे या अलकायदा के खिलाफ लड़ेंगे। अगर आप कुछ अलकायदा के साथ कुछ कंप्रोमाइज ऐसे कर लें जिसके तहत अलकायदा आपको सपोर्ट करने के लिए और आपके रेबल्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, तो फिर हो सकता है कोई बैलेंस पैदा हो जाए। उसके बगैर मुझे कोई इमीडिएटली कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। ओके, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब शुमाली कोरिया के हवाले से है, और वो ये कि 36 साल बाद वहाँ जो कांग्रेस है उनका इजलास हो रहा है। तो ये बताइएगा ये इजलास इस वक्त क्यों मुनक्किद किया जा रहा है इतने सालों बाद, और क्या अहमियत है इसकी? देखिए, एक पहले बात तो कि ये क्यों 36 साल के बाद हो रहा है, उसकी वजह ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक सिर्फ जिसे कहते हैं कागजी किस्म की कार्रवाई है। असल पावर जो है वो किम और उसके साथियों के हाथ में है। ये एक डिक्टेटरशिप है। वो सिर्फ पार्टी को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो इस किस्म के फैसले करना चाहते हैं जिसकी वजह से बहुत मेजर किस्म के चेंजेस आनी हों। तो अब देखने को ये है कि ये जो 36 साल के बाद अब नई कांग्रेस बुलाई जा रही है उसका असल मकसद यही है कि ये जो नई गवर्नमेंट है और जो उसका जो डिक्टेटर है जो 39 साल का है उसको अगले 10 या 15 या 20 साल के लिए अगर अपनी पोजीशन को मजबूत रखना है तो किस हद तक पॉलिटिकल पार्टी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए ये उम्मीद रखना कि ये कांग्रेस जो है इसकी वजह से कोई कॉम्प्रोमाइजेस पैदा होंगे या कोई rapprochement होएगा तमाम दुनिया के साथ, उसकी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये यानी ये जो बात की जा रही है कि शायद इस इजलास में जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं उसमें कोई बड़ी तब्दीली पर बात की जाए और वो सामने आए, तो ऐसे इम्कानात आप नहीं देखते? मैं अगर सिर्फ यही की देखता हूँ कि वो अगर तब्दीली आएगी तो वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ होगी, वो मॉडरेशन की तरफ नहीं होगी। ओके, इराक की सूरत हाल पर आप 1 मिनट है आपके पास डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, यहाँ इराक की 3 मुश्किलात हैं जी। एक तो बात यह है कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो पॉलिटिकल ब्लॉक्स के बीच में बना हुआ है, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई हैं क्योंकि ऑयल कीमत गिर गई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास ऐसे पैसे नहीं कि वो डिफरेंट किस्म के जो ग्रुप्स हैं उनको अपने हाथ में ले ले, उनको साथ कंप्रोमाइजेस पैदा कर ले। तीसरी मुश्किल ये आ जाती है कि चूंकि इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई हैं इसलिए मासेस जिनमें सेक्टेरियन ग्रुप शामिल हैं उनके ऊपर तकलीफ ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि मुक्तदा सदर के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने अटैक किया है। उसका मकसद सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट को ये बताया जाए कि अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करते और नई गवर्नमेंट पैदा नहीं करते जो कि एक ऑटोक्रेटिक एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट हो बनिस्बत एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के, तो फिर वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मुश्किल ये आ जाती है कि अगर आपने इस गवर्नमेंट को बदलना है तो फिर आप
जो आपके जो पॉलिटिकल ब्लॉक्स हैं उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उन पर कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, बेहद शुक्रिया। आइंदा दोबारा आपसे बात होगी। इसके साथ ही शहनाज नफीस को वॉइस ऑफ अमेरिका से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।